अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सैयद ज़ीशान अजीज। इसहाक डार साहब के नवासे रजा डार केस के ऊपर डीआईजी फैसल कामरान ने अब से चंद देर पहले 35 से 36 मिनट की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। मीडिया से उन्होंने बात की और इस तमाम प्रेस कॉन्फ्रेंस में रजा डार, उसका किरदार, रेप किसका हुआ, तशद्दुद कैसे हुआ, इन तमाम चीज़ों की बजाय इंसिडेंट की सरसरी सी इंफॉर्मेशन, पंजाब पुलिस की तारीफ, पंजाब पुलिस की पीआर और चीफ मिनिस्टर मरियम नवाज साहिबा की तारीफ के ऊपर जोर दिया गया। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक चीज वाजे हो गई, सीसीडी, कि क्या ये केस सीसीडी को दिया जाएगा। पूरा पाकिस्तान इस केस से मुतल्लिक ये जानना चाहता था कि अब तक ये केस सीसीडी को क्यों नहीं दिया गया। इसका भी जवाब उन्होंने दे दिया है। वीडियोज हैं कुछ, वो मैं आपके सामने रखूंगा, फिर इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के ऊपर सवालात उठाऊंगा और फिर एक ख्वाब भी मैं आपको सुनाऊंगा जो मैंने ख्वाब देखा। अगर ये ख्वाब डीआईजी फैसल कामरान साहब तक पहुंच जाए तो वो जरूर मेरे साथ राब्ता कर सकते हैं। वो मेरी पॉडकास्ट में आना चाहें, मोस्ट वेलकम, यहां पर वो आएं और मैं कुछ सवालात उनसे करना चाहूंगा। अब पहले तो कौम ये सुन ले कि ये केस सीसीडी को नहीं दिया जाएगा, दैट्स इट। और ये ऐसे ही लग रहा है जो आपने जहाज के मामले में सुना था कि हाँ खरीदा है भाई, और ये जो सीसीडी के बारे में है ये आप वीडियो सुन लें फैसल कामरान साहब की। सीसीडी 365A किडनैपिंग फॉर रैंसम उनके परव्यू में आता है, लेकिन जहां शेड्यूल्ड ऑफेंस आ जाए एंटी रेप लॉज के तहत SSOIU जो बना हुआ है वो बड़ा है इस काम के लिए, वो सेक्सुअल ऑफेंसेस वहां पे डील होंगे, इसलिए ये केस लाहौर पुलिस खुद देखेगी। अब ये फैसल कामरान साहब से पूछा गया कि ये केस सीसीडी के पास क्यों नहीं गया। उन्होंने कहा बिल्कुल इसके अंदर जो है ये एक 365A ये भी सीसीडी के अंडर आता है, फिर रेप के भी हमने देखे केसेस सीसीडी के अंडर आते हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि ये केस SSOIU को दिया जाएगा, लाहौर पुलिस खुद इसकी तफ्तीश करेगी। एक बड़ा सवालिया निशान, क्या विद ड्यू रिस्पेक्ट सीसीडी के नेफे में इस दफा रजा डार चल गया है? वो सीसीडी जो बाकी मुलजिमों के नेफे में पिस्तौल की गोली चलाते रही, उसके अपने नेफे में इस दफा रजा डार चल गया। और ये रजा डार इतना तगड़ा हुआ है, इतना पावरफुल चला है कि सीसीडी को इस केस की इन्वेस्टिगेशन ही नहीं दी गई। गोली लगना, नेफे में पिस्तौल चलना, साथियों का छुड़वाने आना, ये सब तो दूर की बात इसके अंदर ठहरी। तो ये कौम क्लियर कर ले कि सीसीडी को ये केस नहीं दिया जाएगा। रेप साबित हो गया, अगवा साबित हो गया, 8 लोग डीआईजी फैसल कामरान साहब के मुताबिक इसके अंदर पकड़े गए। अब ये जितनी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी इसके अंदर फैसल कामरान साहब ने एक दफा भी खुद ये नहीं बताया कि जो पकड़ा गया उसका किस सियासी शख्सियत से क्या ताल्लुक है। देखिए वो तमाम खबरें तो मीडिया के ऊपर चल रही हैं। पुलिस ने कहीं पर कहा कि ये इसहाक डार का नवासा है, अली डार इसके मामू हैं, मरियम नवाज साहिबा इसकी क्या लगती हैं, कोई इसकी वजाहत नहीं पेश की गई। अब दूसरा जनाब कि इस रजा डार को पकड़ा कैसे गया। वो जो कहानियां सर्कुलेट कर रही हैं कि जी अली डार साहब से या डार साहब की किसी फैमिली से और मुमकिन तौर पर वो अली डार से उनसे रब्ता किया गया, रजा डार की लोकेशन मंगवाई गई, फिर वहां पर जो है वो SSP साहब या ASP साहब गए और उन्होंने जाकर वो गिरफ्तारी वहां पर जाकर की। उसकी कोई वजाहत नहीं पेश की गई कि किससे रब्ता किया गया डार फैमिली से, कौन लोकेशन मंगवा कर देता रहा, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ यहां पर। तीसरी इसके अंदर अहम चीज, बॉस। पूरा पाकिस्तान जो बॉस का पूछता रहा, बॉस कौन है, फैसल कामरान साहब ने एक दफा भी बॉस का नाम नहीं लिया। सहाफी के सवाल करने पर उन्होंने ये बताया कि बॉस एक वहीद नामी शख्स है। बॉस इसमें से वहीद नामी एक शख्स है जो कि एक गुंडा बैड कैरेक्टर है, जिसके ऊपर प्रोबेबली 10 पर्चे हैं। वो उन पर्चों के वजह से एक दफा एक बंदा लीगल सिस्टम से होके आ चुका है। गलत बयानी है ये वहीद नामी शख्स के आगे 3 गनमैन थे। अब कल मैंने एक ट्वीट किया था, किराए के गुंडे, और ये मैंने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के और ये तमाम स्टोरी मार्केट में आने से पहले मैंने ये ट्वीट किया था, किराए के गुंडे। और उससे एक दिन पहले भी मैंने कहा था कि बॉस क्या कोई किराए का गुंडा होगा या वो भी कोई पावरफुल शख्स है जो रजा डार से भी ज्यादा पावरफुल है। किसी का कोई तारुफ नहीं करवाया गया। सिर्फ वहीद के बारे में सहाफी के पूछने के बाद ये जो मुमकिन बॉस जिसको कहा गया है कि ये वो बॉस था, उसके बारे में ये कहा गया है कि जनाब साहब ये तो क्रिमिनल था और इसके ऊपर 10 के करीब मुकदमात हैं और आगे 3 लोग इसके ऊपर जो है हो जाते हैं। इसके अंदर एक और चीज ये कही गई कि जी SHO सस्पेंड हुआ, उसके ऊपर भी आते हैं। उससे पहले रेप किसने किया, कोई जवाब नहीं दिया गया। कहा जी वो FIR के अंदर लिखा हुआ है, वो जो 1-4 की स्टेटमेंट है उसके अंदर लिखा हुआ है। वो काले कपड़ों वाले का नाम क्या था, कोई नाम नहीं बताया गया। दूसरा यंग बॉय कौन था, तीसरा लड़का कौन था, किसी का नाम पुलिस ने खुद नहीं बताया, खुद नाम नहीं लिया। टॉर्चर कौन करता रहा, आज़ा काटने की बात कौन करता रहा, पैसे किसने ट्रांसफर किए, किस मोबाइल में, किसके वॉलेट में पैसे ट्रांसफर हुए, ऐसी किसी भी चीज का
کوئی بھی جواب نہیں دیا گیا. یاسر شامی کی ویڈیو کے بعد البتہ یہ ضرور اعتراف کر لیا گیا کہ وہ جو خواتین تھیں وہ وہاں پر بھٹا چوک کے بعد ایکسیڈنٹ ہوا اور پھر وہاں سے ان کو ریکور کروایا گیا. اب اس کے اوپر بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ جی وہ ان کو ایئرپورٹ لے کر جانا چاہ رہے تھے کیونکہ ان کی فلائٹ تھی, لیکن اسٹیفنی کے بقول ایئرپورٹ کی لوکیشن بائی پاس کی جا رہی تھی, کہیں اور لے کر جایا جا رہا تھا. میں اگر آپ کو بتاؤں کہ مبینہ طور پر کوشش یہ بھی تو ہو سکتی ہے نا کہ وہ ایئرپورٹ لے جانے کی بجائے ان لڑکیوں کو کسی ایسی جگہ لے کر جا رہا تھا جہاں پر ان لڑکیوں کو خدا نہ خواستہ مار دیا جاتا, اور پھر کل کو 4-5 لوگ سی سی ڈی اٹھا کر لے آتی اور وہ کہتی یہ وہ دہشت گرد, یہ وہ اغوا کار جنہوں نے ان لڑکیوں کو اغوا کیا تھا, جنہوں نے ان کو مارا, اور پھر اس کے بعد وہ پولیس مقابلے میں مارے گئے, کیس شٹ ڈاؤن. اللہ کی کرنی ہے, یہ اللہ کا نظام ہے کہ وہ لڑکیوں کی گاڑی کا وہ جو رضا ڈار ہے اس کی گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا اور یہ خواتین بچ نکلی وہاں سے, ورنہ اللہ جانے ان کے ساتھ کیا ہوتا, کہاں یہ پہنچتی, کہاں یہ نہ پہنچتی. یہ ایک بڑا سوالیہ نشان ہے. پھر رضا ڈار کو کیسے پتا لگا کہ پولیس میرے پیچھے پڑی ہوئی ہے؟ کہا گیا ہم نے شادرہ ریڈ کیا, پھر ہم نے کرائے کے گھر کے اوپر جو ہے وہ ریڈ کیا. رضا ڈار پولیس سے زیادہ جو ہے وہ اویئر تھا کہ میرے پیچھے پولیس لگی ہوئی ہے, یعنی کہ جو وہاں پر پولیس موجود تھی, جو موقع پر وہاں پر پولیس پہنچی, ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ ہم نے انہی کو, یہی جو فارنر لڑکی ہیں ان کو ہم ڈھونڈ رہے ہیں, وہ ان کو ایئرپورٹ فلائٹ کے اوپر چڑھانے جو ہے وہ لے کر جا رہے تھے. پھر اس کے بعد پیچھے پولیس پہنچی, وائرلیس کال چلی کہ 2 فارنر لڑکیاں ہیں ان کو ایئرپورٹ لے کر جا رہے ہیں, پھر اعلیٰ حکام وہاں پر پہنچے. دس از اے ویری بگ کوسچن کہ رضا ڈار کو کیسے پتہ لگا. کوئی کلیئرنس نہیں دی گئی کہ رضا ڈار کی لوکیشن ڈی آئی جی صاحب کو کس نے بھیجی, اور اگر جس نے لوکیشن بھیجی اسی نے, یہ نہیں ہو سکتا کہ اسی نے پہلے کہا ہو کہ بھگاؤ لڑکیوں کو. سی ڈی آر نہیں نکل سکتا واٹس ایپ کا, میسیجز ریکارڈ فورینزک سے نہیں نکل سکتے. یہ مت کہیے گا پلیز کہ واٹس ایپ کا سی ڈی آر نہیں نکل سکتا, یہ مت کہیے گا کہ جی میسیجز نہیں نکل سکتے. سب کچھ نکل سکتا ہے. ڈی آئی جی صاحب کون اس رضا کے ساتھ, ڈار کے ساتھ رابطے میں تھا, وہ تمام ریکارڈ نکالا جا سکتا ہے کہ ایکچوئل بندہ کون تھا جس نے اس کو بتایا کہ تمہارے پیچھے پولیس بھی اب پڑ چکی ہے. وہ پھر ہڑبڑی میں ان لڑکیوں کو لے کر نکلا. اللہ جانے آگے اس کا کیا پلان تھا کہ وہ خواتین بچ گئیں. اس کے بعد پولیس کے ہتھے چڑھ گئی اور پولیس اب نعرہ مار رہی ہے. ڈی آئی جی صاحب بھی وہاں پر ود ڈیو ریسپیکٹ نعرہ مار رہے ہیں, ہم نے یہ کر دیا, ہم نے وہ کر دیا. 35 منٹ پولیس کی تعریفوں میں لگے رہے, پولیس نے یہ کیا, پولیس نے وہ کیا, انسیڈنٹ یہ ہوا. ایوری بڈی نوز کہ انسیڈنٹ کیسے ہوا. آپ نے کوئی نئی سٹوری تو نہیں سنائی, میں نے بھی یہی سٹوری سنائی تھی. میری سٹوری کے اندر کیا ہے, میں نے بھی کہا تھا کہ ایک ویڈیو ہے جو ایمبیسی کے پاس بھی ہے, جو پولیس کے پاس بھی ہے. میں نے بھی یہی کہا تھا, میرا بھی آپ ولاگ جا کر دیکھ لیں. میں نے بھی کہا تھا کہ کوڈ ورڈ میں انہوں نے اپنے والدین کو بتایا, والدین نے پھر رابطہ کیا, اس کے بعد پھر یہ لڑکیاں جو ہیں وہ ٹریس ہوئیں. لیکن اس کے اندر بہت سے سوال ہیں. ریپ کس نے کیا, کوئی نہیں بتایا گیا, کوئی نام. سکندر کے ساتھ کون رابطے میں تھا, یہ مجھے ایک خواب آیا. میں نے آپ کو کہا نا کہ میں آپ کو خواب سناؤں گا. مجھے ایک خواب آیا کہ سکندر جب یہ لڑکیاں ریکور ہو چکی تھی اس کے بھی کئی گھنٹوں کے بعد بڑا ایزی تھا, بڑا چل تھا. He was very chill, he was very easy. اس کو پتا تھا کہ میں بڑے پاورفل لوگوں کے ساتھ کنیکٹ ہوں اور جن کے ساتھ میں نے کانڈ کیا وہ پاورفل لوگ ہیں. پھر سکندر کے واٹس ایپ کے اوپر سکندر کو کون کال کرتا ہے, سکندر کو کون میسج کرتا ہے, سکندر کو مبینہ طور پر یہ کون کہتا ہے کہ اگر تمہاری جگہ کے اوپر کوئی بندہ نہیں ہے تو خود جا کر گرفتاری دو, بندہ ورنہ دینا پڑے گا. پھر اس کو سکندر کو کیا آپ نے خود جا کر پکڑا, یہ میرا سوال ہے. کیا اس ملزم رضا ڈار کو آپ نے خود جا کر نہیں پکڑا, سکندر کو آپ نے جا کر خود نہیں پکڑا, لوکیشنیں آپ کو ملیں, کچھ لوگ آپ کی لوکیشن کے اوپر آ کر انہوں نے آپ کو گرفتاری دے دی, تو یہ کس نے سارا کچھ کروایا, اس کے بارے میں بھی کوئی تفصیل نہیں بتائی گئی. پھر ایس ایچ او جو گیا وہاں پر مجسٹریٹ صاحب کے گھر, وہاں پر جا کر اندر گن مینس کے ساتھ ان کے گھر کے اندر گھس گیا, اس کو کس نے بھیجا تھا؟ کیا ایس ایچ او خود اتنی جرت کرتا ہے کہ وہ مجسٹریٹ صاحب کے گھر جائے؟ ہمیں تو نہیں سمجھ میں آتا ہے. پھر جب مجسٹریٹ صاحب کے گھر کے اندر وہ گن مینس کے ساتھ گزرتے ہیں تو اس کے اوپر اس کی دفعہ لگا کر ایف آئی آر دی جاتی ہے. باقی لوگوں کے گھر فیصل صاحب لوگ جو ہیں وہ اسلحہ تو دور کی بات ہے اندر تباہی پھیر جاتے ہیں. کسی ایک کے اوپر آپ نے ایف آئی آر دی ہے؟ نہیں دی آپ نے, کیونکہ وہ عام لوگ ہیں. یہ مجسٹریٹ صاحب تھے تو انہوں نے سٹانس لے لیا کہ تم میرے گھر کے اندر گھس کے آ گئے ہو ود گن مینس, ہاؤ ڈیئر یو. اب اس کو بھیجنے والا کون تھا اس کا بھی نہیں بتایا. I don't want کہ آپ اگر آپ نے بھیجا ہے, it doesn't mean, میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ آپ ریزائن کر دیں, بٹ کہیں کہ میں ہوں بھیجنے والا, میں نے بھیجا تھا. ایس ایچ او کو ہاں البتہ اتنا ہم نے ڈیکورم نہیں سکھایا, ہم نے ان کو اس ڈیکورم کی عادت نہیں لگائی کہ جناب آپ نے کسی کے گھر جب جانا ہے تو کس طرح جانا ہے. وہ تو سمجھا کہ میں کسی للو پنجو کے گھر جا رہا ہوں, اندر گھس جاؤں گا, گن مین میرے ساتھ ہیں, پیچھے ڈی اے جی صاحب کا ہاتھ میرے اوپر ہے, تو میں تو گھس جاؤں گا اس وہ اور میں جج صاحب کو لے آؤں گا. یہ سب کوشچنز ہیں. اچھا یہ آج جب یہ ساری ہو رہی تھی
تو ایک صحافی نے ان سے سوال پوچھ لیا کہ آپ اس کے اوپر ریزائن کریں گے, تو انہوں نے کہا جی میں جانتا ہوں کہ آپ یہ کس اینگل سے سوال پوچھ رہے ہیں. فیصل صاحب اس پوری پریس کانفرنس میں ذرا گھبرائے ہوئے اور ذرا کچھ غصے میں نظر آئے ہیں مجھے ڈی آئی جی صاحب. آئی ڈونٹ نو وہ کیوں تھا. وہ جیسے ہی شروع ہوئی تو کچھ صحافی کھڑے ہو گئے اور انہوں نے ان کے اوپر الزامات بھی لگائے کہ آپ نے ہماری نوکری بھی کھانے کی کوشش کی. انہوں نے کہا نہیں ایسا نہیں ہوا, شاید ابتدا میں ہی صحافی ان کے اوپر جو ہے وہ اس طرح کا کوئی انہوں نے ایگریشن دکھا دیا تو وہ اس سے تھوڑا سا گھبرا گئے صحافیوں سے. آئی ڈونٹ نو کیا ہے, لیکن فیصل صاحب اس پریس کانفرنس کے اندر مجھے شدید ترین گھبرائے ہوئے پریشر کے اندر نظر آئے مجھے اس پریس کانفرنس کے اندر. اب جس طرح میں نے اس کے اندر آپ کو کوشچنز جو ہیں وہ اس کے اندر اٹھائے ہیں کہ جی باس کا انہوں نے خود نہیں بتایا, صحافی نے پوچھا تو بتایا, ڈیٹیل کوئی نہیں بتائی. رضا ڈار کا کیا اس کے اندر انوالومنٹ ہے, مین اکیوز ہے وہ لے کر آیا, ویزا اس کا تھا, کڈنیپ ہونے والی جگہ کے اوپر وہ لے کر گیا, بندے بلائے گئے, وہ اس کے بندے تھے, اس نے وہاں پر لیپ ٹاپ سے ٹرانزیکشنز جو ہے وہ پاسورڈ پوچھتا رہا, ٹرانزیکشنز اس نے کی. ہی از مین اکیوزڈ اور اس کے بعد اس کا مین اکیوز ہے باس. اب یہ کہا جاتا ہے کہ وہ وحید کو اگر آپ دیکھ لیں, میں کسی کی ویڈیو سن رہا تھا تو وہ تو پتہ نہیں جی عجیب سا ہے, اس کو کوئی عربی بنا کے پیش کیا گیا تھا اور پتہ نہیں جی وہ عجیب سا ہے تو وہ تو لگتا بھی نہیں ہے وہ کرمنل ہے. آپ سٹیفنی کی یا آسٹرڈ کی سٹیٹمنٹ پڑھیں, انہوں نے کہا وہ سب سے الگ تھا, وہ سب سے الگ تھا, یعنی کہ ایک کرمنل جس کے اوپر 10 مقدمات ہیں اس کے بارے میں وہ کہہ رہی ہے وہ سب سے الگ تھا, اور وہ انگلش بڑا فریکوینٹلی بول رہا تھا اور وہ پیسوں کے لیے ریکویسٹ کر رہا تھا, جبکہ باقی سب لوگ اگریسو تھے اور جو رضا تھا اس نے صرف پیسوں کی ڈیمانڈ کی ہم سے. رضا اونلی ڈیمانڈڈ فار منی. بہت سے اس ویڈیو کے اندر جو ہے وہ سوالات کھڑے ہوتے ہیں. یہ جو وحید ہے اس کے بارے میں یہ بتایا گیا کہ جی اس کو گھر سے پکڑا گیا تو یہ وہاں سے چھلانگ لگاتے ہوئے جو ہے وہ اس کی ٹانگ شانگ بھی ٹوٹ گئی. اب میرا یہ سوال ہے کہ یہ کس کے گھر سے پکڑا گیا؟ یہ بہت بڑا سوال ہے میرا, یہ کس کے گھر سے پکڑا گیا, اس کو ٹریس کیسے کیا گیا؟ پھر وہ خواب جو میں نے آپ کو سکندر والا سنایا ہے وہ بھی میرا بہت بڑا سوال ہے اس کے اندر. کسی بھی یہ جو پریس کانفرنس کی گئی جس کے اندر مجھے یہ امید تھی کہ بیسیکلی اس کے اندر بتایا جائے گا کہ اب تک کی انویسٹیگیشن کے مطابق کس کس بندے کا کیا رول تھا, کون کون اس کے اندر انوالو ہیں, کس کا وہاں پر گھر تھا, کون لڑکیوں کو کس طرح لے کر گیا. ایسا کچھ بھی نہیں ہوا. سرسری سا ایک واقعہ اور اس کی جو تھوڑی سی ٹریل, جو 40-50% ٹریل مجھے بھی پتا تھا کہ ویڈیو بھی ایمبیسی کے پاس موجود ہے, آپ لوگوں کو بھی ویڈیو بھیجی گئی ہے, وہاں پر پولیس سے رابطہ کیا گیا, پھر وہاں سے یہاں پر رابطہ کیا گیا, اس سے پہلے ایمبیسی میں بھی رابطہ کیا گیا. یہ تو میں نے بھی بتایا تھا کہ ایمبیسی چاہتی تھی کہ لڑکیاں فوراً سے پہلے اپنے ملک میں پہنچیں, لیکن یہاں پر فورس کیا گیا کہ 164 کے بیانات یہیں پر لیے جائیں. کیا 164 کے بیانات جو ہیں وہ ویڈیو کال یا ایمبیسی کے اوپر ٹرسٹ نہیں ہے؟ ایمبیسی کے تھرو وہ سٹیٹمنٹ نہیں آ سکتی تھی؟ یہ ایسے بہت سے سوالات ہیں جو آئی ووڈ ریکویسٹ ڈی آئی جی صاحب کہ اگر آپ چاہیں, آپ نے ملٹیپل ٹائم پریس کانفرنس میں کہا ہے کہ یہ بھی چیز آپ لینا چاہیں تو لے لیں, یہ بھی چیز آپ لینا چاہیں تو لے لیں, آئی ووڈ ریکویسٹ کہ آپ مجھے ٹائم دیں, میں آپ سے وہ سوالات اس کیس کے اوپر پوچھنا چاہوں گا. اگین میرا اس کے اوپر جو ہے وہ کوسچن ہے باس. کون ہے یہ باس جس کا نام تک نہیں لیا فیصل صاحب نے؟ خود صحافی کے سوال پوچھنے کے بعد انہوں نے نام لیا. پورا پاکستان ڈی آئی جی صاحب آپ کے اوپر آپ سے پوچھ رہا تھا یہ باس کون ہے, آپ نے نام تک لینا گوارا کیا اپنی پریس کانفرنس کے اندر, اس کی کوئی ڈیٹیل نہیں بتائی. بس باس جی وحید نامی ایک شخص ہے. وحید کون وحید؟ 10 جی اس کے اوپر مقدمات ہیں, کوئی نہیں بتایا گیا. یہ جو کہانیاں چل رہی ہیں کہ جی اس کو پکڑنے گئے, اس کی ٹانگیں ٹوٹ گئی, کوئی ڈیٹیل نہیں تھی. 35 منٹ کے اندر صرف اور صرف پی آر کی گئی. آئی ایم ویری سوری بٹ میں اپنے پولیس کے ڈپارٹمنٹ سے یہ ایکسپیکٹ نہیں کرتا تھا. اب اس صورتحال کے بعد میں آپ کو کچھ ویڈیوز دکھاتا ہوں, آپ نے یہ کچھ ویڈیوز دیکھیں معصوم سینئر صحافیوں کی. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ رضا ڈار ہیں جو علی ڈار کی بہن کے بیٹے ہیں, اور انہوں نے, ان کی عمر 20-21 سال ہے, یہ یو اے میں رہتے ہیں, وہاں کاروبار کرتے ہیں, اور جہاں سے یہ پکڑے گئے ہیں وہاں پہ 2 خواتین اور جو ایف آئی آر کے مطابق رضا ڈار بھی وہاں پر بندھے ہوئے تھے. یہ لوگ بندھے ہوئے تھے. اگر یہ معاملہ جنسی زیادتی کا ہوتا تو آپ یقین کریں کہ میں کسی بھی یعنی طریقے سے اس رضا ڈار کی یا کسی اور کی جو میں نے حمایت یا ان کے لیے سافٹ کارنر نہیں رکھنا تھا, بلکہ میں تو یہ کہہ رہا تھا کہ سی سی ڈی حرکت میں کیوں نہیں آ رہی. لیکن سی سی ڈی حرکت میں اس وجہ سے نہیں آ رہی کیونکہ جو ایف آئی آر ہے وہ مکمل سچ نہیں ہے. ایف آئی آر اچھا یہ آپ نے ویڈیو دیکھی ہے. اب میں یہ صحافیوں کی جو اکیڈمی ہے وہ میں ڈھونڈ رہا ہوں کہ کس اکیڈمی سے انہوں نے صحافت پاس کی یا کہاں پر یہ صحافت سکھاتے ہیں, تاکہ جا کر تھوڑی سی میں بھی ان لوگوں سے جو ہے وہ صحافت سیکھ لوں. دیکھیں یہ کچھ جو گناہ گار ہوتا ہے نا, وہ اپنا گناہ چھپانے کے لیے جھوٹ بولتا ہے, وہ گناہ کے اوپر گناہ کرتا ہے, وہ آلریڈی گناہ گار ہے.
کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو گناہ گار کے گناہ کو چھپانے کے لیے اور اس کو معصوم بنانے کے لیے خواہ خواہ گناہ کرتے ہیں. وہ سب سے بڑے گناہ گار ہوتے ہیں جو ایک گناہ گار کو پروٹیکٹ کرتے ہیں, اس کو معصوم بناتے ہیں. اب اس کے اندر آپ دیکھیں یہ سینئر صحافی ہیں, مجھے نہیں پتا کہ یہ عمار صاحب کو کس نے یہ انفارمیشن دی تھی کہ لڑکیاں اور رضا ڈار وہاں پر رسیوں میں بندھا ہوا تھا. میں کیا بولوں, یہاں پر ہمارے سینئر بھائی ہیں حسن ایوب صاحب, وہ کہہ رہے تھے کہ جی ریپ نہیں ہوا اس کے اندر, ریپ نہیں ہوا اس کے اندر, ریپ نہیں ہوا اس کے اندر. ہو گیا ریپ جی, ثابت بھی ہو گیا جناب ریپ. اب کیا کرنا ہے, ریپ بھی ہو گیا, اب بھی سی سی ڈی اس کے اندر نہیں آ رہی. اس کے اندر سی سی ڈی کی جو فیسلٹی ہے وہ اب بھی عام لوگوں کے لیے موجود ہے. اب نہیں آپ لوگ چیخیں گے, اب نہیں آپ لوگ بولیں گے کہ ہاں اب یہ اغوا برائے تاوان بھی ہے, اس کے بعد ریپ بھی ہے, ٹارچر بھی ہے, اور فارنر لڑکیاں ہیں, 2 ملک جو ہے وہ اس کے اندر انوالو ہے. اب سی سی ڈی کہاں جائے گی, اب وہ سروس یہاں پر اویلیبل جو ہے وہ نہیں ہوگی. تو یہ ایک پریس کانفرنس ہوئی, انتہائی جو ہے وہ ادھوری قسم کی پریس کانفرنس. مجھے نہیں پتا کہ ان کو کچھ جلدی تھی, وہ کسی پریشر میں تھے, وہ غصے میں تھے ڈی آئی جی صاحب, آئی ڈونٹ نو. اگین آئی ایم سیئنگ اس کے اندر بہت سی چیزیں ادھوری ہیں جو شاید آنے والے وقت میں سامنے آئے, شاید آنے والے وقت میں سامنے آئے. بہرحال جی اب تک کے لیے اتنا ہی. نیکسٹ ولاگ تک اپنے چینل کا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.